बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कौमी सियासत के बारे में, दाखिली सियासत के बारे में काफ़ी गर्मा गर्म खबरें हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उन दावों की हकीकत क्या है, अपोजिशन कहाँ खड़ी है, और आज ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन साहब एक अपना डिनर दिया हुआ है उन्होंने। आज मज़ीद क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे, सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे और कुछ नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो पीटीआई में मौजूद हैं लेकिन जहांगीर खान तरीन के साथ हैं। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है फ़लस्तीन पे इसराइल ने हमला किया हुआ है, जुल्म कर रहा है, बमबारी कर रहा है, ज़मीनी फ़िज़ाई हमले कर रहा है। बच्चे जो हैं वो लातादाद बच्चे शहीद हो चुके हैं और उनकी तादाद 70 से तजावुज़ कर गई है। ख़वातीन शहीद हो गई हैं और इसी तरीके से कोई 300 के करीब टोटल फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। हिलाल अहमर की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है और गज़ा में एक ही कोविड टेस्ट लैब थी, उसको भी तबाह कर दिया गया है। एक इसराइल जो कि जिसकी पुष्ट पनाही अलल ऐलान कर रहा है अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर, वो उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। इस्लामी ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, खुदाव कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ अहम तरीन इस मामले में हस्ती शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, तुर्की से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि उनका ये मिशन किस नौइयत का है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप तुर्की में हैं, आज आपने अक़वाम मुत्तहिदा का रुख करना है और ये बताइए कि क्या हैं अपडेट्स। साबिर भाई, आज हमने रवाना होना था अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, लेकिन उसमें ताख़ीर हो गई है क्योंकि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा को यहाँ आने में दिक्कत महसूस हो रही थी, मुश्किलात का सामना था। तो हमने अपना जो डिपार्चर है उसको डिले कर दिया है ताकि वो हमें ज्वाइन कर सकें। अब उम्मीद ये है कि कल वो हमें ज्वाइन कर पाएंगे और कल इंशाअल्लाह हम यहाँ से रवाना होंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के और फ़लस्तीन के, और इंशाअल्लाह हम पेरिस में रुकेंगे और वहाँ सूडान की वज़ीर ख़ारजा और उम्मीद है टूनिसिया के वज़ीर ख़ारजा भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम मिलकर इंशाअल्लाह पहुँचेंगे न्यूयॉर्क, जो जनरल असम्बली का हंगामी इजलास है। तो शाह साहब ये बताइए कि अब तक क्या उम्मीद करते हैं आप पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया तुर्की के साथ मिलके, फ़लस्तीन के साथ, सूडान के साथ मिलके, ओआईसी के फोरम पे ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे कोई जानदार किस्म की आवाज़ नहीं उठी? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ओआईसी के फोरम ने एक मौसर किरदार अदा किया है। जो ओआईसी का हंगामी इजलास हुआ था जिसकी सदारत सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने की थी, वो बहुत कामयाब रही। उसका जो जॉइंट स्टेटमेंट है, कम्युनिके है, उसका मुताला करें, बड़ा वाज़े है, बड़ी वाज़े सिमत की तरफ वो इशारा कर रहा है और उनकी इजाज़त से ही। और जो उम्मा के वज़ीर ख़ारजा हैं, जब उन्होंने उसी दिन, जिस दिन हमारा ओआईसी का इजलास हो रहा था, वज़ीर ख़ारजा का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी था, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में से जब मायूसी निकली और कोई इत्तफाक न हो सका, तो ओआईसी के इजलास ही ने फैसला किया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के सदर, अंगा के सदर से जनाबे वॉल्कन बॉस्कर से राब्ता करें और एक हंगामी इजलास बुलाया जाए अपना जनरल असम्बली का। तो वहाँ हमारे जो पीआरस हैं न्यूयॉर्क, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने राब्ता किया, दरख्वास्त की और उससे ये जो 20 तारीख को इजलास हो रहा है हंगामी, वो जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। तो ओआईसी का रोल जो है वो अपनी जगह कायम है और हम मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। जो मिस्र है, वो अरब लीग है, वो अपना रोल प्ले कर रही है, जॉर्डन अपना रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरेबिया अपना रोल प्ले कर रहा है,
ترکی اپنا رول پلے کر رہا ہے اور کوشش یہ ہے کہ اس وقت ایک متفقہ پیغام جائے، اور جب ہمارا متفقہ پیغام جائے گا تو اس سے موبلائز ہوگی انٹرنیشنل پبلک اوپینین۔ 65 ملین مسلمان ہے جو یورپ میں بستا ہے، وہ بھی متحرک ہوگا۔ جب وہ متحرک ہوگا، جب امریکہ میں لوگ متحرک ہوں گے، جو کہ ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں کے لوگ، کانگریس جو کے لوگ ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں 2,42,000 سے زیادہ لوگوں نے پٹیشن سائن کر کے جو ہے ہاؤس آف کامنز کے اجلاس میں فلسطین کے مسئلے کو زیر بحث لانے کی جستجو کر دی ہے۔ تو ایک سمت بن رہی ہے، ایک جو ہے ایک پبلک اوپینین فارم ہو رہی ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو جس انداز میں گراؤنڈ سر ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور 25 ارکان کانگریس جو ہیں امریکن، انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے، ایون ڈیموکریٹس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور سلامتی کونسل میں بھی 3 دفعہ امریکہ سوائے اس کے کہ وہ ویٹو پاور یوز کرے، اس کے علاوہ وہ بالکل تنہا نظر آیا، اور اسرائیل کے بالکل وہ پشت پہ کھڑا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو مکمل طور پہ پشت پناہی بھی ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا امریکہ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی اور بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ فلسطینی جو یہ کہہ رہے ہیں، فلسطین کے ہمارے کل پروگرام میں شامل تھے ان کے ایک سینئر تجزیہ کار بھی، اور ان کے ان آفیشلی آفیشلز بھی تھے سفارت خانے کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فوجی اور عسکری امداد چاہیے، لڑنا ہم خوب جانتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی آواز اسلامی ملکوں کی طرف سے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے صابر بھائی کہ آپ نے پبلک اوپینین کو ہموار کرنا ہے فلسطینیوں کے لیے۔ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ برابری کا، کہ وہاں سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور وہاں سے بھی سیلف ڈیفنس کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ حقائق کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت فلسطینی جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں، ایریل بامبنگ ہو رہی ہے، غزہ کے اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ایک جو کورونا کی ٹیسٹنگ لیب تھی اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پبلک اوپینین ہے اس کو ہموار کرنا فلسطین کے مفاد میں ہے، اور وہاں فوڈ سپلائیز متاثر ہو رہی ہیں، بجلی کے کنیکشن کٹ گئے ہیں، پانی کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ امریکہ کے اندر پبلک اوپینین کو ہموار کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برنی سینڈرز جیسے لوگ بول رہے ہیں، کانگریس سے آوازیں اٹھی ہیں، شکاگو میں مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صدر بائیڈن نے بھی اپنے جو سفارتکاری ہے اس کو تیز کیا ہے، اور انہوں نے اپنا اسرائیل کے وزیر اعظم سے بات کی ہے، ٹیلی فون پر بات کی ہے، اور وہ آج اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ اس وقت ہماری پہلی اور اولین ترجیح جو ہے وہ ہے جنگ بندی، کیونکہ جنگ بندی میں کوئی برابری نہیں ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی فلی آرمڈ فوج ہے اور دوسری طرف نہتے لوگ ہیں، تو یہ برابری کی لڑائی نہیں ہے۔ تو اس میں تو نقصان جو ہو رہا ہے وہ معصوم شہریوں کا ہو رہا ہے، بچوں کا ہو رہا ہے، خواتین نشانہ بن رہی ہیں، اور اس میں سیز فائر سے کچھ چین آئے گا۔ سیز فائر کے بعد آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے بارے میں مشاورت ہو رہی ہے۔ میری آج ابھی یہاں ترک وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، میں فورن منسٹری میں تھا، ہمارا تبادلہ خیال ہوا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مختلف وزراء خارجہ ہم ملیں گے، مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپشنز کیا ہیں، اور ان آپشنز میں ہم فلسطینیوں کی بہتر طریقے سے مدد کیا کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا جی، چوہے صاحب آپ سے پوچھیں گے، چوہے صاحب ذرا پوچھیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ یہ تاثر یہ ہے کہ عرب ورلڈ جو ہے تقسیم ہے، اور وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی بچڑی جو ہو رہی ہے اور خون خرابہ ہو رہا ہے، اور بچے سے لے کے بوڑھے تک کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا، اور خواتین کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے، اور براہ راست گولیاں مار مار کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، تو اس میں عرب جو ہے وہ فلسطینیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔
اور آیا دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اسرائیل کو کوئی ملٹری ٹرمز میں الٹیمیٹم دیا جائے اسلامک ورلڈ کی طرف سے، اور دنیا کی طرف سے اس کو کہا جائے، شٹ اپ کال جائے کہ انف از انف۔ غلام حسین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب ورلڈ بھی متحرک ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ ہے وہ بہت مختلف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دارالخلاف مغرب کے جہاں حکومتیں بھی خاموش ہیں، ابھی فینس پہ ہیں، وہاں کی عوام احتجاج کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں انٹرنیشنل میڈیا بھی کچھ سہما دکھائی دے رہا ہے، وہاں جو سٹیزن جرنلسٹ ہے، سوشل میڈیا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور پبلک اوپینین کا پریشر جو ہے وہ دھیرے دھیرے بلڈ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سلامتی کونسل میں چین نے اور دیگر ممالک نے اپنا رول پلے کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز میں او آئی سی نے اجلاس کیا اور اب اپنا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، دیکھیے چیزیں ایوالو کر رہی ہیں۔ جیسے جیسے حقائق لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، لوگ حرکت میں آ رہے ہیں، یقیناً لوگوں پر دباؤ ہے۔ بھئی یہ نہیں کہتا کہ دباؤ نہیں ہے، بہت سے لوگوں پر دباؤ ہے، ممالک پر دباؤ ہے، لیکن عوام، بہت سے ملکوں میں عوام اور حکام میں ایک خلیج دکھائی دے رہی ہے۔ عوام کی ہمدردی جو ہے وہ مظلوم نہتے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں کہیں حکومتوں کا جو رجحان ہے وہ اسرائیل کی طرف ہو، لیکن عوام کی سوچ اس کے بالکل برعکس دکھائی دے رہی ہے۔ شاہ صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پبلک تو وہ خواہ مسلم ممالک یا مغربی ممالک سب میں عوام احتجاج بھی کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلم حکمران جو ہیں وہ اپنے تجارتی، سیاسی، سفارتی اور معاشی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ابھی تک کسی ایک ملک نے بھی، شاید قطر کا سنا تھا، اس کے علاوہ کسی بھی ملک نے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تناؤ پیدا کیا ہو، تجارتی کوئی معاشی تجارتی پابندی کی کوئی دھمکی دی ہو، اس طرح کا کوئی ایکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے صابر بھائی، سچویشن ایوالو کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں نکتہ چینی کے بجائے لوگوں کو قائل کر کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ امہ یکجا دکھائی دے، یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے۔ دیکھیے ہم پاکستان کو لے لیتے ہیں، پاکستان کی ہماری حکومت کی پہلی کوشش تھی کہ ملک متحد دکھائی دے۔ الحمدللہ متفقہ جو قرارداد آئی ہے اسمبلی سے، ایک متفقہ پیغام گیا ہے دنیا کو، فلسطینیوں کو، اس سے پاکستان کے وقار میں، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب پاکستان کی دوسری کوشش ہے کہ امہ کا اتحاد برقرار رہے اور امہ یکجا ہو کے، او آئی سی یکجا ہو کے آواز بلند کرے۔ ہماری تیسری کوشش ہے کہ جو یورپ میں 65 ملین مسلمان بستے ہیں انہیں متحرک کیا جائے، اور وہ اپنے نیبرہڈ کے لوگوں سے رابطہ کر کے، وہاں کے جو منتخب نمائندگان ہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں موبلائز کریں، تاکہ ایک آواز اٹھے، پارلیمنٹس میں آواز اٹھے، میڈیا میں آواز اٹھے، سول سوسائٹی میں آواز اٹھے۔ اور اس کا بڑا وزن ہے، جب لوگ بولتے ہیں، حرکت میں آتے ہیں، تو پھر حکومتوں کو، حکمرانوں کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔ شاہ صاحب ایک اور بات بھی سمجھائیں ذرا پبلک کو بھی، ہمیں بھی، کہ سلامتی کونسل میں تو وہ ویٹو کر دیتے ہیں، اقوام متحدہ کا جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس پہ، خاص طور پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ، تو اس سے کیا مثبت چیز برآمد ہو سکتی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، 2018 کی ایک ریزولوشن ہے کہ فلسطین کے لیے انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس اتاری جائے گی، بنائی جائے گی، اور وہ جا کے غزہ میں، اور اس میں اسلامی ممالک بھی اور دوسرے ممالک بھی حصہ لے سکیں گے، وہ جا کے سچویشن کو کنٹرول کرے گی، اور پھر شاید 2 ریاستی حل کی طرف بھی قدم بڑھایا جائے۔ دیکھیے صابر بھائی، اس پیس کیپنگ فورس کے لیے سلامتی کونسل کی اجازت چاہیے ہوگی،
اور جب تک سلامتی کونسل کی اجازت نہیں ملے گی اس میں پیش رفت نہیں ہو سکتی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سلامتی کونسل کے تمام ممبران قائل ہوں کہ انسانی بنیادوں پر وہاں مظلوم لوگوں کی جو بے جا جان جا رہی ہے اس کے تحفظ کے لیے وہ یکجا ہو جائے. اگر ایک ملک بھی قائل نہ ہوا تو یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ خواہش رہے گی, یہ ایک اچھا ارادہ رہے گا, اس ارادے کو ہم عملی جامہ نہیں پہنا سکیں گے. پہلی ہماری ترجیح تو امریکہ تو ویٹو کر دے گا کہ سیز فائر ہو. جی شاہ صاحب, امریکہ ویٹو کر رہا تھا. پہلی ترجیح ہے سیز فائر کی. اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں موقع ملے گا. میں نے ابھی جو یہاں ترک وزیر خارجہ سے بات کی ہے, میں نے تجویز پیش کی ہے کہ 21 تاریخ کو پاکستان کے وزیر اعظم نے کال دی ہے ایک یوم یکجہتی کی فلسطینیوں کے ساتھ, اور مذمت کے اس بربریت کی مذمت کے لیے جو اسرائیل کر رہا ہے. تو کتنا اچھا ہو کہ ترکی میں بھی ایسی کال آ جائے اور جمعے کے روز ترکی بھی پاکستان کی طرح بعد نماز جمعہ یہ اپنا اظہار کرے یکجہتی کا. میں نے یہ بھی تبادلہ خیال کیا ہے کہ اس وقت پبلک اوپینین کو ہموار کرنے کے لیے ہم کیوں نہ ہماری جو پبلک ڈپلومیسی ونگ ہے, آپ کا ترکی کا بڑا فعال ہے اور ہم بھی مرتب کر رہے ہیں اپنے فورن آفس میں, ہم اپنے مشنز کو کہیں کہ مل کر وہ ایکٹیویٹ ہوں, اور جس دن وہاں اجلاس ہو رہا ہو تو اپنی پبلک ڈپلومیسی کے ذریعے پبلک اوپینین کو ہموار کرنے کے لیے ایک متفقہ کوشش کی جائے. میری یہ بھی کوشش ہے اور میں تجویز دے رہا ہوں کہ وہ وزرائے خارجہ جو تشریف لا رہے ہیں نیو یارک میں, ہم آپس میں مل بیٹھیں, اور اگر ہم متفق ہوتے ہیں تو ایک جوائنٹ پریسر کے ذریعے ہم جو پیغام دے سکتے ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب ذرا قومی سیاست کی طرف آتے ہیں. نہیں تو قبلہ اول کا بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں؟ جی, قبلہ اول تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قبلہ اول کی جو بے حرمتی ہوئی ہے, جو اس پر حملہ ہوا ہے, وہاں نہتے نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, اس کی بہت تکلیف ہے. ہر مسلمان کو تکلیف ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یکجا کر رہی ہے. میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پہلے خیال ہی نہیں تھا لوگوں کا کہ یہ اجلاس بلایا جا سکے گا, اجلاس ممکن ہو سکا ہے. خیال ہی نہیں تھا کہ لوگ یکجا ہو کے وہاں جانے کے لیے. دیکھیے ورچوئل, آج کل تو سب کچھ ورچوئل ہو رہا ہے, لیکن ہم نے آپٹ کیا کہ ہم ورچوئل نہیں, ہم فزیکلی وہاں جانا چاہتے ہیں, اور آہستہ آہستہ نمبر بڑھ رہا ہے. مجھے انڈونیشیا کی وزیر خارجہ کا مجھ سے رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ خود وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. میں نے کہا جی. تو نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ جا رہے ہیں تو میں بھی آتی ہوں. تو اس طرح انڈونیشیا جو سب سے بڑا مسلمان ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, اس کی وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہی ہیں. تو یہ ایک چیز بن رہی ہے, یہ چیز ایوالو کر رہی ہے. اچھا شاہ صاحب, جی صابر صاحب, لیٹ می بات یہ ہے کہ اگر ترکی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک دو ٹوک ان کو میسج دے دے اسرائیل کو کہ خبردار اگر مزید قبلہ اول کی بے حرمتی کی گئی اور بچوں بوڑھوں کو مارنا بند نہ کیا تو وی آر ہیئر ٹو ڈیفینڈ دیم اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو دیئر ایڈ. تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل اتنی بڑی طاقتوں کی اس تھریٹ کو برداشت کر سکے. غلام حسین صاحب, دیکھیے اس وقت ہم نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے ہم کرنے کی بجا طور پر کوشش کر رہے ہیں, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم باقی لوگوں کو قائل کر کے ساتھ لے چلے. اگر آپ اجرت میں کوئی فیصلے کرتے ہیں اور لوگوں سے مشاورت نہیں کرتے تو وہ نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے, اور دھیرے دھیرے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک اور بات بھی, ایک جو پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے, اس بار چائنا کافی متحرک ہے اور چائنا فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے اور امریکہ کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہا ہے,
اور جو کچھ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ہوتا ہے وہ باہر آ کے بتا بھی رہا ہے کہ اصل اس ظلم کے پیچھے کون ہے، اسرائیل کی پشت پناہی کون کر رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ نہ صحیح مستقبل قریب میں کوئی دو ریاستی حل کی طرف کوئی سالڈ قسم کے سٹیپس لیے جا سکیں گے اور چائنا اور رشیا یہ بھی اپنا کوئی رول پلے کریں گے؟ دیکھیے، 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے تو بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سیز فائر ہو، ڈی ایسکیلیشن ہو، ڈائیلاگ کا آغاز ہو اور 2 اسٹیٹ سلوشن کو بنیاد بنا کر گفتگو کا آغاز ہو. چائنا نے، آپ نے درست کہا کہ بڑا اہم کردار ادا کیا سلامتی کونسل کے اجلاس میں. ساری ڈسکشن کو سٹیئر کرنے میں ان کے جو اسٹیٹ کونسل وزیر خارجہ ہیں وانگ یی، وہ خود تشریف لے گئے، فزیکلی موجود تھے اور ان کا بڑا اہم رول تھا. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. انہوں نے یہاں تک آفر کیا کہ ڈائیلاگ کے لیے اور 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے ہم اپنی جگہ آفر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی سروسز آفر کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو شاہ صاحب آتے ہیں پاکستان، آپ کو لے کے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ کے جو سیاسی حریف ہیں ماضی کے، ان کے ساتھ آپ کی صلح ہو گئی تھی. جہانگیر خان ترین صاحب اب پھر انہوں نے آج ایک عشائیے پہ بلایا ہے اور اس میں مزید نئے چہرے بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کچھ سنجیدہ نوعیت کی کوشش ہے یا پھر صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے صابر بھائی، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں جہانگیر ترین کو اپنا سیاسی حریف نہیں سمجھتا. نہ ان کا میرا ضلع کامن ہے، نہ ان کا میرا حلقہ کامن ہے، نہ وہ اس وقت عملی سیاست میدان میں ہے. ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں. اور جب میں حج کے لیے روانہ ہوا تو میں نے ایمانداری سے انہیں گلے لگایا اور ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیا. اب میری ایماندارانہ خواہش یہ ہے کہ اس قسم کے جو اجتماعات ہیں، دیکھیے پہلی بات تو ہے جن کو جمع کر رہے ہیں وہ قائد کس کو مانتے ہیں؟ وہ قائد مانتے ہیں عمران خان کو. اگر عمران خان ان کا قائد ہے اور عمران خان نے ان سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کر کے انہوں نے تسلی دی ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی اور انصاف ہوگا، تو پھر یہ اس قسم کے اجتماعات بے معنی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ عمران خان کے مزاج کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ قریب رہے ہیں. وہ جب اس قسم کے ٹیکٹک سے استعمال کریں گے، اس سے عمران خان دباؤ میں نہیں آئیں گے. عمران خان اپنی ہیلز ڈگ کریں گے. عمران خان بلیک میلنگ میں کبھی نہیں آئیں گے. وہ منطق کی بات مانیں گے. وہ دلائل کی بات کو آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں، دھمکایا نہیں جا سکتا. اور میری مؤدبانہ گزارش ہے سب ممبران سے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے کہ دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہی جا سکتی ہیں لیکن انداز درست کیجیے. جب اس طرح انداز وہ کرتے ہیں تو اس میں تحریک انصاف کے جو تحریک انصاف کا کارکن ہے، ووٹر ہے، ممبر ہے پارلیمنٹ کا، اس کو پسند نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیڈر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان کو دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے. وہ عمران خان کس میدان پہ لڑے؟ وہ اپوزیشن سے لڑے، وہ مافیا سے لڑے، وہ اپنی جماعت کے اندر انتشار کو روکے، یہ مناسب نہیں ہے. اس وقت عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے کا وقت ہے، نہ کہ اس کو دباؤ میں ڈالنے کا. جی چوہدری صاحب آپ پوچھیں. مخدوم صاحب، پوری قوم ان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتی ہے اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک سکینڈل آ رہا ہے. اور جہانگیر ترین کا کیا ایشو ہے؟ 29 ارب کی جو سبسڈی دلوائی گئی اور جعلی ایکسپورٹ ہوئی اور کسان کا خون چوڑا گیا، اس کے بعد اب اندر جا کے تو پاؤں پڑ رہے ہیں اور منت سماجت کر رہے ہیں اور باہر دھمکیاں دے رہے ہیں. واٹ کائنڈ آف پالیٹکس آر یو پلئنگ ود؟ دیکھیے غلام حسین صاحب، دیکھیے عمران خان صاحب نے 2 باتیں کی. انہوں نے ایک کہا میں انصافی نہیں ہونے دوں گا، ان کو اعتماد کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ ترین صاحب نے خواہش قائل کی تھی اپنے منہ سے کہ علی ظفر صاحب کو ذمہ داری سونپ دی جائے
اور انہوں نے علی ظفر صاحب کو ذمہ داری سونپ دی. علی ظفر صاحب عمران خان کی تجویز نہیں ہے. علی ظفر صاحب جہانگیر ترین صاحب کی چوائس ہے. ان کی چوائس کے بندے کو انہوں نے نامزد کر دیا ہے کہ وہ سب چیزوں کو دیکھیں, نوک پلک دیکھ کر انہیں رپورٹ پیش کریں. تو جب عمران خان صاحب خود انہیں کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہوگا, ان کی پسندیدہ شخصیت کو انہوں نے تعینات کر دیا, تو پھر میں سمجھتا ہوں انہیں تھوڑا سا ان پر اعتماد کرنا چاہیے. شاہ صاحب تو بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے نا. یہ بتائیں شاہ صاحب کہ بالکل علی ظفر صاحب نے ابھی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے. اس رپورٹ سبمٹ کرنے سے پہلے یہ باقاعدہ طور پہ آج عشائیے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کے دن مزید نئے چہرے بھی ہم انٹروڈیوس کروائیں گے, اپنی سیاسی قوت میں اضافہ کریں گے. تو انہی کے وکیل تھے. دیکھیے شاہ محمود تو آپ کی طرح ایماندار آدمی ہے, اس کو ان لوچک لوچ سے کوئی تعلق نہیں. سر یہ بتائیں, صابر بھائی اپنے اپنے ویوز ہو سکتے ہیں. میری اپنے بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ حکمت عملی میری رائے میں درست نہیں ہے. انہیں فراخ دلی سے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. میں دیانتدارانہ طور پہ کہہ رہا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, میری رائے یہ ہے, اگر میری ذاتی رائے لیں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے کور ایشوز پر کمپرومائز نہیں کرنا. عمران خان کو میری رائے میں, میں اب اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں, اپنے کور ایشوز پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر اس میں ہمیں وقتی طور پر سیاسی نقصان بھی ہوتا ہے تو نقصان برداشت کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہمت قوت ہونی چاہیے. دیکھیے جماعتیں حکومتوں میں بھی آتی ہیں, جماعتیں اپوزیشن میں بھی رول پلے کرتی ہیں. ہمیں تاریخ پر نظر رکھنی ہے. شاہ صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. جس عزم کو لے کر یہ جماعت بنائی تھی اس بنیاد کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. عمران خان کا ووٹر عمران خان سے ایک توقع لگائے بیٹھا ہے اور مجھے امید ہے کہ عمران خان انہیں مایوس نہیں کریں گے. شاہ صاحب آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو ڈنر ہے یہ بجٹ سیشن سے پہلے کیا جا رہا ہے اور ان کے پاس اتنی تعداد وہ شو کر چکے ہیں. جو تعداد وہ شو کی ہے انہوں نے, وہ پنجاب میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ مرکز میں بھی کر سکتے ہیں. صابر بھائی یہ بتائیے, جی یہ جو منطق ہمارے بھائی ہیں یہ بجٹ سیشن میں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے شاہ صاحب سوال پورا سوال سن لیجیے. جی جی قانوناً فائنانس بل پر ووٹ کرنا ان کی اخلاقی قانونی ذمہ داری ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ووٹ آف کانفیڈنس پہ اور فائنانس بل پر ووٹ دینا جماعت کے قیادت کے حکم کے مطابق یہ ہمارا آئینی فریضہ ہے, ہمارا قانونی فرض ہے. نمبر 2, اگر سیاسی انداز, میری ایک بات سن لیجیے, سیاسی انداز میں بھی یہ ہمارے منتخب بھائی کیا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا چاہیں گے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ وہ جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی اپنے حلقوں میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں ان سے اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹروں کو محروم کرنا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن آپ نے ایک بات کی ہے شاہ صاحب, آپ نے ایک بات کی ہے شاہ صاحب, آپ نے ایک بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں, پولیٹیکل کیریئر میں بعض اوقات نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے, سیاسی نقصان. تو وہ سیاسی نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ جانا چاہیے؟ اس بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے اگر میری ذاتی رائے لیں آپ, تو میری ذاتی رائے ہے اصولی موقف کے لیے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کوئی آر نہیں ہے, کوئی آر نہیں ہے. کبھی جماعتیں اصولی فیصلوں سے نہیں مرتی, جماعتیں باؤنس بیک کرتی ہیں, قیادتیں باؤنس بیک کرتی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں, میں عمران خان صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کا قائل ہوں. انہوں نے ہمیشہ مشکل میں, انہوں نے خوف کا فیصلہ کبھی نہیں کیا, انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کیا ہے. ملک کی بہتری کے لیے, پارٹی کی بہتری کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے. آج اگر
انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور گنے کے کاشتکار کو اس سال صحیح قیمت ملی ہے، اور جو شوگر ملیں ان کو ماضی میں پیسہ ان کا دبا لیتی تھی، کٹوتی کرتی تھی، اور آج کسان کو صحیح قیمت ملی ہے، تو آج کسان جو ہے پنجاب کا ان پر راضی ہے، ان پر خوش ہے، اور آپ جو ریسورس ٹرانسفر ہو رہا ہے ٹو دی رورل سیکٹر، ٹو دی ایگریکلچر سیکٹر، اس میں خوشحالی آئی ہے ان کی طرف۔ شاہ صاحب، کیا جو آپ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی بات کی، آپ نے اپنی رائے بھی دی، کیا پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت بھی اس آپشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اصولوں پہ، اپوزیشن پہ بیٹھنا ہے، بالکل ڈگنیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ سر دیکھیے ہر شخصیت ہمارے لیے محترم ہے، اور جماعتوں میں مختلف آراء ہوتی ہیں، اور جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ مختلف آراء ہوتی ہیں۔ میری اس موضوع پر کسی سے بات نہیں ہوئی، میں یہ نوبت دیکھتا نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کھانا وانا بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ نبھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ خواجہ شاہ محمود قریشی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے۔ اس وقت بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چوہدری صاحب، ابھی آپ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سنی، تو جہانگیر ترین صاحب کے جو پریشر گروپ بن چکا ہے اس کے تناظر میں بات ہو رہی تھی، تو وہ تو کہتے ہیں کہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور اپوزیشن پہ بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھنا چاہیے، اور اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال آ سکتی ہے؟ نہیں، وہ آ چکی تھی آپ کے سامنے۔ 3 مارچ کو جب قومی اسمبلی نے سینیٹر منتخب کرنے تھے تو اس دن یہ پارٹی تو الیکشن ہار گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو سارے وہی مانگے تاگے کی سواریاں اکٹھی کر کے 6 مارچ کو دوبارہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا۔ وہ بھی کوئی خاص اس میں اکثریت نہیں تھی، جو پہلے دن 3 سال پہلے جو لوگ تھے وہی رہے، ایک آدھ بندہ آگے پیچھے ہوا، تو اس لیے ان کی صورتحال تو پہلے سے ہی دن بدن کمزور سے کمزور ہو گئی ہے، اور کوئی پسند کرے یا نہ کرے، جہانگیر ترین کے گروپ نے ان کو شیک کیا ہے۔ ان کے اندر جو اعتماد کی اب کمی ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور سیاسی طور پر سمجھ بوجھ رکھنے والا سیاستدان اور ذاتی طور پر بے ایمان نہیں ہے، یعنی اس کے بدترین مخالف بھی شاہ محمود کے بارے میں اچھی اس کی شہرت سمجھی جاتی ہے۔ اگر وہ آج ریکارڈ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چوروں ڈاکوؤں کے آگے نہیں لیٹنا چاہیے، اور اگر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے 3 سال بعد تو بیٹھنے میں حرج نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ کمپرومائزز کریں چیپ قسم کے، یعنی اور اس کے آگے آپ دب جائیں اور پھر اٹھ نہ سکیں۔ ایک اور بات بھی بہت بڑا آج انہوں نے، یہ پہلے اسد عمر نے بھی ایک اشارتاً بات کی تھی، لیکن جتنی کھل کے اور جتنی پھر انہوں نے اس پر انسسٹ کیا ہے، یعنی آپ نے نوٹ کیا کہ وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ سلپ آف ٹنگ ہے، نہیں ہی مینز اٹ۔ جی ہاں، لیکن اب میرے پاس خبریں ہیں، وہ میں آپ کو اسی طرف آ رہے ہیں، ناظرین سے بہتر ہے اسی طرف آتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف مسلم لیگ نواز کے رہنما اور وہ بھی ترجمان مریم نواز صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب وہ مزید جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ہی پروگرام میں آ کے انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا، اس دعوے پہ اب ان کی باز پرس بھی ہو رہی ہے۔ آج یہ دنیا اخبار میں خبر بھی چھپی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان سے بیان کی وضاحت بھی طلب کی ہے، اور یہ بات بھی چل رہی ہے کہ کیوں نہ ایک نئی ٹیم ترجمانوں کی اتاری جائے، اور زبیر صاحب نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے بات کی ہے اور اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، یہ اس خبر کا ہے۔ تو کیا سٹیٹمنٹ تھی جس پہ یہ سارا واویلا مچا، اور اس دعوے میں حقیقت کتنی ہے؟ ذرا سنائیے گا۔ جی زبیر صاحب، صلح ہو گئی؟ اب ہم سمجھتے ہیں جی بالکل صلح ہو گئی ہے، اور یہی ڈر خوف ہے جو آپ بار بار پوچھ رہے تھے نا میرے سے کہ جی یہ کیسے گریں گے۔ ان کے پاس سے صرف سیڑھی کھینچنی تھی، وہ سیڑھی جیسے ہی تھوڑی سی کھینچے گی
تو مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہو جائے گا. ہمارے ساتھ حالات اللہ کا شکر ہے ٹھیک. جی چوہدری صاحب بات یہ ہے ہاں جی کہ ہم نے ہر سطح پر زبیر صاحب کے اس موقف کا اور شہباز کی اور حمزہ شہباز کی ضمانتوں کے بعد کے واقعات جو ہیں اور جہانگیر ترین گروپ کے ایکٹیو ہونے کے بعد بات کی ہے. تو 4 خبریں آپ نوٹ کر لیں. نمبر 1، فوج اور حکومت نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں یہ حکومت اگر 2 سال پورے کرتی ہے تو لازمی کرے. اس کے بعد اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جیت گئے تو اقتدار میں آ جائے، نہیں تو جو آئے اس کے ساتھ فوج تعاون کرے گی. نمبر 3، وہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اور دشمنوں کے مقابلے میں پاکستان نے جو اچیومنٹس کی ہیں وہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں فوج ہی کے تحت ممکن ہو سکا ہے. کیوں کہ وہ دونوں ایک پیج پہ رہیں. اور جو یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں زبیر صاحب ہوں یا دوسرے یا تیسرے، بالکل غلط ہے، حقائق کے برعکس ہے. تمام حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک یعنی کچھ گھنٹے پہلے تک ایک پیج پر تھے. اس کے بعد کیا ہے مجھے نہیں پتا. تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان اگلے 2 سال میں یعنی اس قسم کی کارکردگی اور اس قسم کے عوام کے لیے پروگرام لے کے آئے کہ وہ ایک بڑی میجورٹی لے کے اقتدار میں آئیں گے واپس. یہ اور بہت سارے اس پر کام وہ ہو رہے ہیں جو ہم جب تک ہم دیکھیں نا ہم یقین نہیں کرتے. اس وقت تک کی کارکردگی جو میں نے پہلے بھی کہا جی کوئی قابل فخر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک سوال کر لیں، میں ابھی واپسی پہ ہے جی یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب اور میں دونوں مل کے کچھ قضیہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ گتھی یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کے رہنما کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. کیا کہنا جی، شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہے، ذرا سنائیے جی. آپ کی صلح ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ ہماری جنگ کب تھی کسی سے؟ جنگ نہیں تھی آپ کی؟ کوئی جنگ نہیں ہے. زبیر صاحب نے اسی پیرائی میں بات کی جو آپ نے مجھ سے سوال کی ہے. جی میں نے کہا جی کوئی جنگ ہی نہیں تھی. ہماری صلح کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہمارا جھگڑا نہیں ہے. تعلقات خراب کب تھے؟ جلسے ہوتے ہیں، ان میں بات ہوتی ہے. چودھری صاحب انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی کہ آخری حد تک گئے ہیں، اور کیا کہنا چاہیے ملائن کرنے میں، الزام تراشی کرنے میں، استعفے مانگے گئے. لیکن اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں کہ کنفیوژن پیدا کی جائے، غلط فہمیاں پیدا کی جائیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، اور کوئی ایک فریق بھی اور زیادہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ ٹیمپر ہیں جو کہ خان صاحب، وہ کوئی ایسا ریئیکٹ کریں جس کے بعد ان کا کام آسان ہو جائے. تو ان کی یہی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ ورنہ تو پھر یہ زبیر صاحب کی بات پہ کیوں اتنی وہ خبریں لگوائی جا رہی ہیں، وضاحت مانگی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ 2-3 چیزوں کو ملا کے پڑھنا پڑے گا. جی ہاں، ایک تو کچھ بائی الیکشنز میں نون لیگ کو جو کامیابی ہوئی ہے پچھلے 2-3 مہینے کے اندر، اس کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت آ گیا ہے اور ہمیں اب اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا ہے جو مختلف قسم کے کیسز کو فیس کر رہے ہیں. کوئی جیلوں میں ہے، کوئی ضمانتوں پر ہے، کوئی ضمانتیں کرانے کے چکر میں ہے، کوئی انکوائریاں بھگت رہے ہیں. تو ان کو حوصلہ دینا، فکر نہ کرو، سب طرف ہمارے گوٹیاں مل گئیاں نے، بس اسی آ رہے ہیں. پھر شہباز اور حمزہ شہباز کی ضمانتوں کا ایشو ہے. پھر زبیر صاحب کی 1-2 دفعہ بڑے گھر کے مکینوں کے ساتھ رابطے تھے، اور پھر شاہد خاقان عباسی جو ہے ای سی ایل سے نام نکلوا کے جو باہر جانے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو ان تمام کو ملا کے بھائی وہ کہہ رہے فوج اور اس کے ریاستی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج اور ریاست کیا ہے اور ریاستی ادارے کیا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی شخص کے خلاف کوئی اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا رکھے. ہم پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ کے لیے ہے، اور جو ہم بخیر و خوبی انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. آئین، قانون اور جمہوریت، یہ 3 باتیں جی، 3 باتوں پہ کسی قسم کا بھی
کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا جائے گا جو آئین سے بالا تر ہو, جو قانون سے بالا تر ہو یا جمہوریت کے منفی ہو. یہ تو میں آپ کو کلیئر بتا دوں. صاف کہا ہے صابر شاکر صاحب, جی یہ اعلان سمجھ دیں, بیان سمجھ دیں کہ جس کسی کو سازشی آدمی کو, کسی لالچی آدمی کو, کسی چور چکے کو یہ خواہش ہے کہ فوج اور اس کے ادارے اور عمران خان آپس میں لڑ پڑے, جنگ و جدل ہو اور اس کا فائدہ وہ اٹھائے, تو انہوں نے کہا یہ ان کی خواہش ہی ہے, یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم 100% آئین اور قانون کے تحت اسٹیبلش گورنمنٹ کے ساتھ ہے. بالکل پیریڈ. اب ایک اور بات بھی چوہے صاحب, جو وہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو شہباز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا آرڈر ہے وہ ابھی سوشل میڈیا پہ بھی کافی تنقید کا باعث بن رہا ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے بالکل دوسری بات آئی ہے, اور اس لیے یہ کہنا کہ ہر طرف مایوسی ہے. آج ایک اور ٹرم یوز ہوئی ہے میڈیکل انجینئرنگ کی. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں محسن اختر کیانی صاحب, سینئر جج ہیں, جسٹس ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے بعد کسی میڈیکل رپورٹ پر اطمینان نہیں کر سکتا اور میڈیکل رپورٹ کے ذریعے عدالت سے فراڈ کیا جاتا ہے. یہ اس کو اگر ہم میڈیکل انجینئرنگ کہہ لیں چوہے صاحب تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہوگا کہ میڈیکل انجینئرنگ کے ذریعے یہ سارا ڈور ڈالا گیا اور یہاں سے رفو چکر ہوئے. اب شہباز شریف صاحب کو روک لیا گیا ہے, ان کو بہت جلدی ہے. سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن فائل کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ بڑی جاندار ہے اور اس میں بہت سارے آئینی اور قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں. چوہے صاحب آخری منٹ. بال وہ تو عدالتی کا چارجوئی ہوگی. یہ صرف میں سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں کہ یعنی ان کا یہ ہے کہ یہ حکومت 2 سال اپنی مدت جو ہے پوری کرے. اگر آئین کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کے تحت اگر یہ گر جائے تو اس کا تو کوئی نہیں کہتا, اور پھر الیکشن ہوں گے, جو آئے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے, اور ہمیں سیاست میں ملوث نہ کیا جائے. لیٹس ڈیفینڈ دی کنٹری اگینسٹ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اینیمیز. بالکل اس پر صحیح ان کا 2 ٹوک میسج ہے. یہ بات بالکل صحیح صابر ہے. شاکر صاحب کو آپ کو بھی پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں 100%. یہی پالیسی ہے اب تک کی. پروگرام کا وقت ختم ہو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.